नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 69 से हम देखेंगे और हमने अभी तक मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा देखा। अब यहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जा रहा है कि इन अरब के मुशरिकीन को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाइए, जिसमें उन्होंने शिर्क की यानी उन्होंने शिर्क की जो बुराई की है उसके बारे में उनको बताइए। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सभी मानते थे, सभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करते थे। अब मुशरिकीन मक्का जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ला रहे थे, तौहीद को झुठला रहे थे, आखिरत को झुठला रहे थे। तब अल्लाह ताला कह रहे हैं अब इनको पढ़कर सुनाइए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा कि कैसे उन्होंने अब शिर्क की मुखालफत के लिए अपने वालिद की भी मुखालफत की, अपने बाप की भी मुखालफत की और उनको भी वो छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने शिर्क को रिजेक्ट किया। क्योंकि ईसाई ईसाई हों या यहूदी हों या मुशरिकीन मक्का हो, सभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना मानते थे और ये मानते थे कि हम उनके दीन की पैरवी कर रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो किस दीन की पैरवी करते थे ये देखिए। वत्लू और पढ़ कर सुनाइए, तला यतलू से, उतलू फेले अम्र है ये, ता लाम वाव इसके रूट लेटर्स हैं और ये कि पढ़ कर सुनाइए, उतलू अलैहिम उन पर, नबअ खबर, न्यूज़ खबर किसकी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? पढ़ कर सुनाइए। ये नहीं कहा गया कि लो किताब ले लो और खुद पढ़ लो या उनको किताब दे दो और लो खुद पढ़ लो। पढ़ कर सुनाना चाहिए कुरान भी, अपनों को, अपने घर वालों को, दूसरों को, मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको कुरान पढ़कर सुनाएं, क्योंकि कुरान की तासीर ही अलग होती है और अल्लाह ताला की तरफ से भी ये लिखा हुआ नहीं आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल किया गया, जिब्रील अमीन ने सुनाया पढ़कर, है ना? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या कहा कि आप उनको पढ़कर सुनाइए। और हम भी देखें कि जब कुरान हम सुनते हैं तो एक अलग ही तासीर होती है और अलग तरीके से ही दिल पे बैठता है ये। तो वत्लू और पढ़ कर सुनाइए अलैहिम उन्हें, नबअ खबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इज़ क़ाला जब उसने कहा, क़ाला यक़ूलु कुल से, क़ाफ़ वाव लाम इसके रूट लेटर्स हैं, लि अबीही अपने बाप से, जिससे कोई बात कही जाती है वो लाम की प्रीपोजिशन के साथ आती है। यानी अगर किसी को, यानी अगर आपको पहचानना हो कि ये बात किससे कही जा रही है, तो अरबी में क्या है, वो लाम की प्रीपोजिशन के साथ आती है। मिन नहीं आता उनमें कि अभी ही, मिन अभी ही कि उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, यानी अपने बाप से। ये अरबी में जब कोई बात किसी से कही जाती है लाम की प्रीपोजिशन के साथ, इसलिए यहाँ पर क्या है, ली अभी ही अपने बाप से। और वैसे हम तर्जुमा करेंगे अपनी लैंग्वेज में तो क्या बनेगा, अपने बाप के लिए, जब उसने कहा अपने बाप के लिए। लेकिन अरबी में इसी तरह लिखा जाता है, तो अरबी हम अपनी जबान में करेंगे तो क्या कहेंगे, अपने बाप से। जब उसने कहा अपने बाप से, व कौमिही और अपनी कौम से, माँ किसकी, ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो, अबदा याबुदू से फेले मुजारे, किसकी तुम सब इबादत करते हो। कालू उन्होंने कहा, ना अबुदू हम सब इबादत करते हैं, अबदा याबुदू से, असनामन बुतों की, सनम की जमा आता है असनाम, बुतों की। और ये जो स्वाद नून मीम इसके रूट लेटर्स होते हैं और ये जो सनम होते हैं, सनम इसके लघवी मायने होते हैं बुत के, जो कि चांदी, पीतल या लकड़ी वगैरह का बना हुआ हो। ठीक है, अरब के लोग क्या करते थे, इन चीजों के मूर्तियां बनाते थे, मुजस्सम बनाते थे और पूजते थे, और क्या समझते थे कि उन्हें अल्लाह ताला का ये जो सनम है उन्हें अल्लाह ताला के करीब कर देंगे, और उसकी जमा क्या है, असनाम। ठीक है, तो और उन्होंने कहा हम सब इबादत करते हैं असनामन बुतों की, फनज़लू और हमेशा रहते हैं, और हम हमेशा रहते हैं, ज़ा लाम लाम, ज़ल्ला यज़ल्लू इज़लल,
ज़ल्ला यज़ल्लु इज़लल, बेसिकली ज़ल किसको कहते हैं, हम बार बार पढ़ चुके हैं, साये के लिए आता है, धूप के लिए आता है, मतलब धूप के अपोजिट, सॉरी धूप के अपोजिट, धूप की जिद साया, साया के लिए ये लफ्ज आता है। और फिर ये लफ्ज हर उस जगह पर बोला जाता है जहां तक धूप ना पहुंचती हो, इसलिए उसको जल कहा जाता है। और यहाँ पर जो है, और इसके मायने ये भी किए जाते हैं कि हम हमेशा रहेंगे लहा उनके लिए, आकिफीन जमकर बैठने वाले, आकिफ आइन काफा, एतकाफ भी इसी से बना है। एतकाफ में क्या होता है, हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह ताला के खातिर जमकर बैठ जाते हैं। तो ये क्या है, आकिफीन मतलब जमकर बैठना, जैसे एतकाफ में बैठते हैं, हर तरफ से ध्यान हटाकर वहां पर बैठना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से पूछ रहे हैं, यानी आप अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे बात करते थे लोगों से, और कैसे उन्होंने शिर्क को रिजेक्ट किया, और शिर्क से वो कैसे बेजार थे। ठीक है, और ये उस वक्त की बात है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र और अपनी कौम के लोगों से पूछा कि तुम किसकी इबादत करते हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम मूर्तियों की इबादत करते हैं, सनम की इबादत करते हैं। तो फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे उनसे क्या पूछा? कहा कि क़ाला, उन्होंने कहा, हल, क्या, यस्माऊनकुम, वो सुनते हैं तुम्हें। समीआ यस्माऊ से फ़िल मुज़ारे है ये, सीन मीम आइन इसके रूट लेटर्स हैं। वो सुनते हैं तुम्हें, इज़ जब तदऊना तुम पुकारते हो, दाल आइन वाव इसके रूट लेटर्स हैं, दाआ यदऊ फ़िल मुज़ारे, यद तदऊना तुम पुकारते हो, जब तुम पुकारते हो, यानी जब तुम पुकारते हो वो तुम्हें सुनते हैं तुम्हारी पुकार को। औ या यनफ़ऊनकुम, वो फ़ायदा देते हैं तुम्हें। नफ़अ यनफ़उ से बना है, नून फ़ा आइन इसके रूट लेटर्स हैं। यनफ़ऊनकुम, क्या, या वो तुम्हें फ़ायदा देते हैं, औ या यदुर्रूना, वो नुकसान देते हैं। दौद रा रा दरर से बना है, वो नुकसान देते हैं वो सब। तो अब देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो पहले ऐसे शख्स थे जिसने दुनिया में रैशनल थिंकिंग की शुरुआत की थी, है ना? सोच विचार और गौर और फिक्र, जैसे कि आप देख चुके हैं सितारों को देखकर उन्होंने क्या कहा था, अच्छा ये मेरा रब है, फिर डूब गया तो नहीं, ये कैसे हो सकता है। इसी तरह चांद और सूरज, इन सब को उन्होंने देखा, गौर और फिक्र किया और कहा कि ये कैसे हो सकते हैं मेरे रब। तो ऐसे ही वो उनको सोचने समझने के लिए कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि तुम ऐसी मूर्तियों की इबादत करते हो, ऐसी मूर्तियों को पूजते हो कि जिससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। यानी ना तो क्या वो तुम्हारी पुकार सुनते हैं, यानी क्वेश्चन कर रहे हैं, सुनते भी हैं तुम्हें या नहीं सुनते? या तुम्हें कोई फ़ायदा देते हैं या नुकसान देते हैं या नहीं, इन दोनों में से कुछ भी नहीं। लेकिन कौम के पास, कभी किसी कौम के पास कोई जवाब रहा है? किसी भी कौम के पास नहीं, बस एक ही जवाब था उनके पास, और वो क्या था कि क़ालू, उन सब ने कहा, फ़िल माज़ी है ये, क़ाला यक़ूलु क़ुल से, बल्कि वजदना, हमने पाया, वजदा यजिदु से बना है, वजदना हमने पाया, आबाअना हमारे बाप-दादाओं को, कज़ालिका इसी तरह, यफ़अलून वो सब करते थे। फ़अला यफ़अलू से बना है, यफ़अलून वो सब करते थे। यानी उन्होंने क्या कहा कि हमने तो अपने बाप-दादा को इसी तरह पाया और वो ऐसा ही करते थे। और यही, और कोई रेफ़रेंस नहीं था उन लोगों के पास, किसी के पास कोई दलील नहीं थी, कोई ऐसी किताबें नहीं थी जिसमें वो ये दिखा देते थे कि अल्लाह ताला ने शिर्क करने को कहा हो, बल्कि एक ही बात थी और वो क्या कहते थे, हमारे बाप-दादा भी तो ऐसे ही करते थे और इसलिए हम भी ऐसे ही करते हैं। तो बाप-दादा, क्या हमें आँखें बंद करके बाप-दादाओं को फ़ॉलो करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत रास्ते पर हैं, अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं, दीन के रास्ते पर नहीं हैं, तो हम उनको भी फ़ॉलो नहीं कर सकते। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के पीछे, यानी हमें उसके पीछे जाना है जो हमें कुरान की तरफ लेकर आए, अल्लाह के रास्ते की तरफ लेकर आए, अल्लाह का रास्ता दिखाए। फिर चाहे वो कोई भी हो। फिर अगर वालिदैन सही दीन पर हैं तो हम उनको फ़ॉलो करें, और अगर वालिदैन सही दीन पर नहीं हैं तो हम उनको फ़ॉलो भी नहीं करना। हम उनके पीछे नहीं चल सकते, हम उनको फ़ॉलो नहीं कर सकते। क़ाला, कहा, अफ़रअय्तुम, मतलब क्या, फ़ा मतलब तो, रअय्तुम तुम सबने देखा, रआ यरा से बना है ये, रअय्तुम तुम सबने देखा, मा जिनकी, कुंतुम हो तुम, ताबुदून इबादत करते।
अबदा याबुदू से बना है, ताबुदून तुम सब इबादत करते, यानी जिनकी तुम सब इबादत करते हो, क्या उन सबको तुमने देखा है, यानी उन सबको जानते हो, उन सबको तुमने देखा है। अंतुम तुम, व आबाउकुम और तुम्हारे बाप दादा, अक़दमूना पहले, कदम से बना है ये, अक़दमून पहले, जो पहले चले गए, फोर फादर्स। तो अकदम मतलब पहले जाना, तो अकदमूना जमा है यहाँ पर, तुम और तुम्हारे पहले बाप दादा। क्योंकि क्या कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुद जवाब क्या दे रहे हैं कि हमारे बाप दादा ऐसी करते थे इसलिए हम भी ऐसी करते हैं। तो इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे क्या पूछ रहे हैं कि तुमने देखा है उन सबको, यानी तुमने गौर किया है जिनकी तुम इबादत करते हो, तुमने उन सबको देखा है, पहले बाप दादा को नहीं देखा, बस एक मिथ है और उसके पीछे वो चले जा रहे हैं। हमारे बाप दादा ऐसी करते थे तो इसलिए हम भी ऐसी करेंगे, हम उनका तरीका क्यों क्यों रिजेक्ट करें, हम उनका तरीका क्यों हटाएं, हम तो उन्हीं के तरीके पर रहेंगे। फ़इन्नहुम तो बेशक वो, फा मतलब तो, इन्ना बेशक, हम वो, अदुव्वुन दुश्मन है, ली मेरे, इल्ला सिवाय रब्बल आलमीन, रब्बिल आलमीन के, सारे जहान के रब के। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं कि देखें कि मैं जो है उन सबको नहीं मानता जिनकी तुम इबादत करते हो, ना तो उनको तुमने देखा, ना तुम्हारे पहले बाप दादाओं ने देखा, ना तो वो तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं, ना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सब मेरे दुश्मन हैं। यानी जिनकी तुम इबादत करते हो वो सब मूर्तियां मेरी दुश्मन हैं सिवाय एक के, और वो कौन है, रब्बुल आलमीन, यानी कौन है रब, रब्बुल आलमीन है वो। अब देखिए यहाँ पर कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है कितना खूबसूरत जवाब देते हैं कि मैं सिर्फ, मेरे सब दुश्मन हैं जिनकी तुम इबादत करते हो सिवाय अल्लाह के, बस वो एक ही माबूद है और वो मेरा रब है और वो मेरा खालिक है। और कौन है मेरा रब, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये बता रहे हैं। अब देखिए ना, मुशरिकीन मक्का को भी यही बताना है कि कौन है रब, अल्लाह ताला कौन है। और अगर हमसे कोई पूछे कौन है हमारा रब, तो रब है सारे जहानों का रब, और अल्लजी जिसने, खलक खलकनी पैदा किया मुझे, खलका यखलुकू से बनाए, खलका फेले माजी है ये, और यहाँ पर जमीर लग गई। अब जमीर लग गई तो खलकनी, मुझे पैदा किया। अब नून यहाँ पर क्यों आया, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आपको पता चल गई होगी, नूने विकाया, क्योंकि हमें या को काफ से जोड़ना है। अब हम डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे तो क्या होगा, या की ये शर्त होती है कि या से पहले जो है वो जेर आना चाहिए, या को जेर की जरूरत होती है अपने से पहले। अब हम जो है फेले माजी पे अगर हम काफ के नीचे जेर कर देंगे तो फिर वो फेले माजी की पहचान ही बदल जाएगी, फिर पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये फेले माजी है, ये उसकी अलामत है। तो इसलिए नून लगा दिया गया और नून के नीचे जेर आ जाता है। तो खलकनी, उसने जिसने पैदा किया मुझे, वह हुआ और वो, यहदीनी हिदायत देता है मुझे, हदा यहदी से बनाए, हा दालिया, हदा यहदी, वो हिदायत देता है मुझे। यहाँ पर भी जो है या था, लेकिन यहाँ हटके जेर आ गया, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर या था, पूरा नून लगा दिया, आधे नून की बजाय पूरा नून कर दिया और जेर कर दिया, यानी इसके नीचे या था। और वही हिदायत देता है मुझे, यानी बता रहे हैं, अल्लाह ताला को डिफाइन कर रहे हैं, कितने खूबसूरत तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि उसने पैदा किया मुझे और वही मुझे हिदायत देता है। वल्लजी, और वो जो, हुआ वो, युतइमुनी खिलाता है मुझे, अतअमा युतइमु से फेले मुजारे है ये, युतइमुनी या लग गया जमीर आ गई, वो खिलाता है मुझे, वयस्कीनी, और वो पिलाता है मुझे, यस्कीनी, और इसके रूट लेटर्स क्या है, सीन, काफ, या, सका यस्की, इसकी, और वो पिलाता है मुझे, यानी वही मुझे खिलाता है और वही मुझे पिलाता है। इसलिए अब देखें यहाँ पर कि क्या कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि कौन है मेरा रब, रब को डिफाइन कर रहे हैं
کہ وہ جس نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی، یعنی وہ مجھے سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ یہ جو بت ہیں، یہ جو مورتیاں ہیں، نہ تو مجھے یہ کھلا سکتی ہیں، نہ پلا سکتی ہیں، نہ فائدہ دے سکتی ہیں، نہ نقصان دے سکتی۔ یہ تو اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتی، تو ہمیں کیا بچائیں گی، ہے نا؟ اور اس لیے رات کو سوتے وقت بھی آخری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نا، آخری میں دعاؤں میں، کہ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا، کہ تعریف کر کے سوتے تھے کہ جو آپ کو کھلاتا ہے وہ پلاتا ہے، یعنی وہی ہے، تمام تعریفیں اس کی ہیں جو ہمیں کھلاتا ہے اور وہ ہمیں پلاتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، مرد تو، میں بیمار ہوتا ہوں، مردا، مریض، ہم کہتے ہیں نا مریض بولتے ہیں، تو مرد تو، جب میں بیمار ہوتا ہوں، مریدہ، ہاں، یمردو، تو جب میں بیمار ہوتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ تا کے آخر میں جب تا کے اوپر پیش آ جاتا ہے تو میں ہو جاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں، فہوا، اور یہاں پر اچھا فعل ماضی ہے، میں بیمار ہوتا ہوں، اور معنی ہم کر رہے ہیں مضارع میں، پریزنٹ میں، کیوں کر رہے ہیں؟ اذا کی وجہ سے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فہوا، تو وہی، یشفینی، وہ شفا دیتا ہے مجھے، یشفینی، وہ مجھے شفا دیتا ہے، مجھے ٹھیک کرتا ہے، شین، فا، یا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، شفا فعل ماضی، یشفی فعل مضارع، اشفی فعل امر، وہ شفا دیتا ہے مجھے، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے رب پر ایمان لانا، یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر پورے پورے طریقے سے یقین کرنا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کتنی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے، کتنے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کتنا ہم سجدے میں جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک کر دے، ہم جاتے ہی نہیں، ہم دعائیں نہیں کرتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایمان لانا ہے، رب پر بھروسہ ہے، خالص توحید ہے، یہ اس کو کہتے ہیں خالص توحید، ٹھیک ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بیمار ہونے پر ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن دوائیوں میں بھی شفا کون ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم دعا تو کم کرتے ہیں، دوا 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 کھاتے رہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لمبا پروسیس چلتا رہتا ہے، ٹھیک بھی نہیں ہوتے جلدی سے۔ اور دیکھیں پھر باقی سب چیزیں اللہ کی طرف منسوب کی اور مرض کو اپنی طرف سے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیماری دیتا ہے، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ ہم کچھ ایسا کھا لیتے ہیں، ایسا ہم ایسا اپنا روٹین ایسا خراب کر لیتے ہیں، یا ہم جو ہیں ہمارا ہمارا جو ہے کھانا پینا ایسا ہو جاتا ہے، تو یہ ان سب چیزوں کی وجہ سے نا بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی مثلاً آپ کوئی خاص چیز کھا رہے ہوتے ہیں، بڑی مزے کی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے میری باڈی کو جو ہے وہ پسند، میری باڈی کو وہ سوٹ نہ کرے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی کہ وہ کھانا پینا ہمیں بیمار کر رہا ہے یا کچھ ہوتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اگر وہ میری قسمت میں ہے بیماری تو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو بیماری ہو بھی جاتی ہے، لیکن جو زیادہ تر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہیں، ہم اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں۔ اور کیسے کہ ہم جو ہیں اگر آپ دیکھیں کہ نمازوں میں شفا ہوتی ہے، ہم صبح کی نمازیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی ہماری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اور پھر دن بھی خراب ہوتا ہے، اور عبادت بھی جاتی ہے، اور پھر صبح نہ اٹھنے کی وجہ سے بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں، نہ سونے کی وجہ سے بھی، راتوں کو ہم بہت دیر دیر تک جاگ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ روٹین بیسیکلی لائف سٹائل جو ہے ہمارا وہ رسول اللہ کی طرح نہیں ہے، صحاباؤں کی طرح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ یا رسول اللہ بیمار ہوتے تھے، کتنا بیمار ہوتے تھے؟ ایک ڈاکٹر جو تھا وہ رسول اللہ کے ساتھ لگایا گیا ہے نا، تو 6 مہینے کے بعد وہ واپس چلا گیا کہ یہ تو بیمار ہی نہیں ہوتے، یہ لوگ تو بیمار ہی نہیں ہوتے۔ تو آپ طب پڑھ کر دیکھیں، آپ جو ہیں رسول اللہ کا لائف سٹائل پڑھ کر دیکھیں کہ کتنا رسول اللہ بیمار ہوئے ہیں، یا صحابی یا صحابیات کتنا بیمار ہوئے ہیں۔
اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی کہ چلے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارا روٹین اچھا ہوتا ہے، ہم سنت کے اکارڈنگ کر رہے ہیں سارے کام، اس کے بعد اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، وہ ایک آزمائش ہو گئی، لیکن پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ساتھ میں دعا کرنی ہے کہ یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شفا کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو جب ریسرچ کی گئی تو ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ وہ مریض زیادہ جلدی ٹھیک ہوتے ہیں جو دوا کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، لیکن جو صرف ایک ہی چیز پر رہتے ہیں وہ جلدی سے وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتے۔ اور اس لیے ہمیں بار بار کیا کہا جاتا ہے کہ آیت شفا پڑھیں، قرآن سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، آیت شفا پڑھیں، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ پھر آیت 81 دیکھیں، والذی، اور وہی ہے جو یمیتونی، موت دے گا مجھے، اماتا یمیتو، فعل مضارع، اماتا یمیتو، اور آخر میں یا لگ گیا، موت دے گا مجھے، یہ نون بیچ میں سب میں یہ نون وقایا لایا گیا یا کو جوڑنے کے لیے، ثم پھر یحیینی، وہ زندہ کرے گا مجھے، احیا یحیی سے بنا ہے، یحیینی، وہ زندہ کرے گا مجھے، یعنی موت اور زندگی صرف اور صرف کس کی وجہ سے، کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر ابھی میرے نصیب میں موت نہیں ہے تو وہ آ بھی نہیں سکتی، کسی کی وجہ سے نہیں آ سکتی، اور زندگی ہے تو زندگی ملے گی، کسی کی وجہ سے جا نہیں سکتی، ٹھیک ہے، جتنی ہوتی ہے اتنی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی موت دیتے ہیں اور وہی زندہ کریں گے، یعنی موت دے گا، اور پھر قیامت جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو زندگی بھی وہی دے گا۔ والذی، اور وہ جس سے اطعمو، میں امید رکھتا ہوں، طمع سے بنا ہے، طمع امید کو کہتے ہیں نا، توامیم عین، طمع یعنی امید رکھنا، ہوپ، کسی سے ہوپ لگانا، اور ہم کس سے ہوپ لگا سکتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ سے۔ امید کس سے کی جا سکتی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے۔ انسانوں سے کرنی بھی نہیں چاہیے، اور انسان امید توڑ بھی دیتے ہیں، ہے نا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف کس سے امید ہے، کس سے مجھے ہوپ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو طمع یطمعو، اطمعو اس کا فعل مضارع ہے، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں، ان کے یغفرا، وہ بخش دے گا، غفرا یغفرو سے، ان کی وجہ سے را پر زبر آیا ہے، ان کی وجہ سے آخر میں جو را ہے یغفرو کی بجائے یغفرا ہو گیا، کہ بخش دے گا، لی میرے لیے، خطیئتی میری خطائیں، یوما دن، الدینی بدلے کے، الدین کس کو کہتے ہیں؟ بدلے کا دن، ہم نے پڑھا نا الحم شریف میں بھی ہم پڑھتے ہیں، بدلے کے دن کیا کرے گا وہ مجھے؟ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا، یعنی اب دیکھیں موت اور زندگی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دی، اور پھر کہ وہی جو ہے مجھے موت دیتا ہے اور وہی مجھے زندگی دے گا، اور پھر یہاں پر دیکھیں کہ اسی سے میں امید لگاتا ہوں، ہے نا، کتنی اچھی بات وہ کر رہے ہیں، اور مطلب مجھے پتا ہے کہ بدلے کے دن، کیونکہ مجھے موت ملے گی اور موت کے بعد زندگی بھی ملے گی، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جا کر کھڑا ہوں گا، اور مجھے پتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میرے قصور کو، میری خطاؤں کو قیامت کے دن وہ مجھے معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو الدینی وہی، اور میں امید کرتا ہوں وہ مجھے بخش دے گا میرے لیے میری خطائیں بدلے کے دن۔ پیغمبر یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، امید ہے کہ مجھے میرا رب بخش دے گا، تو پیغمبر سے کون سی خطا ہوتی ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے امید ہے وہ میری خطائیں معاف کر دے گا؟ اصل میں پیغمبر اپنی طرف سے ہونے والی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو بھی اپنی طرف سے خطا سمجھتے ہیں، اب کچھ عمل اپنے لیے وہ یعنی اپنے حساب سے کچھ عمل وہ ٹھیک نہیں سمجھتے، ان کو لگتا ہے کہ میرے سے غلطی نہ ہو گئی ہو، میرے سے کوئی گناہ نہ ہو گیا ہو سکتا ہے میں نے یہ کام کر دیا اور یہ گناہ کا کام ہے، یعنی جو ہماری نظروں میں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو چھوٹا سا کام ہے، تو کوئی گناہ تھوڑی ہوگا، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی کانشیس رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی خطا، قصور چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہ کر لے، اس لیے کیا کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ اور پھر دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے جیسی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم ویسا ہی پاتے ہیں۔ اگر ہم
اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بخش دیں گے، جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گی اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو ویسا ہی پاتے ہیں، ہے نا؟ اور اگر ہم لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ گناہ کرتے جاؤ اور امید لگا رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، ہے نا؟ اور نمازیں ہم لگاتار چھوڑ رہے ہیں، کنٹینیوس نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بس دل کر لیا پورے دن میں ایک نماز پڑھ لی یا 2 نماز پڑھ لی، اور ہم ساری نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہم یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، ہے اللہ تعالیٰ اتنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ نہیں دے سکتا، جبکہ پتہ ہے کہ نمازیں چھوڑنا کتنا بڑا قصور ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اور ہم کبیرہ گناہ کر رہے ہیں اور ہم یہ امید لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہم اپنی طرف سے ہم سارے کام کر رہے ہیں، میں جو ہے نیکی پہ چلنے کی کوشش کر رہی ہوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں اللہ دین کا کام بھی کر رہی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں اپنی طرف سے کہ میں سب کے حق ادا کر رہی ہوں، اس کے بعد بھی اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، یہ ہوتی ہے امید، کیونکہ انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر ہم گناہ کر رہے ہیں، جان بوجھ کر اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماروں گی اور میں یہ امید کروں کہ میرے پیروں میں سے خون نہیں نکلے گا تو کیا نہیں نکلے گا؟ تو امید اچھی لگانی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہ نہیں کہ کبیرہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے میں معاف کر دوں، مجھے معاف کر دیا جائے گا، یہ بھی نہیں، یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ رب بھی اب دیکھیں سب بتانے کے بعد، یعنی ساری دعوت دینے کے بعد کس کو کہہ رہے ہیں یہ؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ میرا رب سب کچھ دیتا ہے، مجھے شفا بھی دیتا ہے، مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، مجھے زندہ بھی کرے گا، ہے نا؟ اور پھر اب اس کے بعد اور مجھے پتا ہے کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے گا، پھر اپنی دعا مانگ رہے ہیں، اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی، اے میرے رب، حبلی، عطا کر مجھے، وہبا یہبو سے حب فعل امر، عطا کر، لی مجھے، حکمن حکم یا حکمت، والحقنی اور ملا دے مجھے، الحقنی لام ہا قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، الحقا یلحقو، الحق فعل امر ہے یہ، الحق تو ملا، یا لگ گیا مجھے اور نون آ گیا تو نون وقایا، اور تو ملا دے مجھے بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صالح کی جمع صالحین، نیک لوگوں کے ساتھ تو مجھے ملا دے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے رب عطا کر مجھے حکمت اور ملا دے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے، کتنی بہترین دعا ہے یہ، کہ ہمیں جو ہے نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے، نیک، اور ہمیں چیزیں ویسی نظر آنے لگے جیسی کی چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ اب دیکھیں اپنی دعا کر رہے ہیں کہ، اور ہمیں بھی اس دعا کی بڑی ضرورت ہے نا؟ کہ حکمت اور سمجھ بوجھ جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہے نا، وہ الگ ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے سمجھ بوجھ جو کتابوں سے ملتی ہے، ہمیں ایکسپیرینس سے ملتی ہے، اور ایک ہوتی ہے حکمت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آل عمران میں کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑی بھلائی دے دی گئی، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، جب حکمت آ جاتی ہے آپ کے اندر تو سب چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، سب چیزوں کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہے، کوئی اور سمجھ نہیں پاتا، ہے نا؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، کوئی ایک پوائنٹ ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہماری نظروں میں ہمیں حقیقت نظر آ رہی ہے لیکن دوسرے اس کو سمجھ نہیں پا رہے، اس کے جو پیچھے کی حقیقت ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دے دے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے نیک لوگوں کا ساتھ مل جانا، جس کو نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام مل گیا، جن کو نیک ساتھی مل جائیں، نیک لوگ مل جائیں، متقی لوگ مل جائیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، کہ اور یعنی ان کی پھر آخرت جو ہے وہ، یعنی ان کے اندر پھر تقویٰ بڑھتا رہتا ہے، تقوی کا لیول بجائے کم ہونے کے بڑھتا رہتا ہے، اور ایک تو یہ کہ ایک طرف ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دے، مجھے الحقنی بالصالحین میں شامل کر، دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور کہ نیک لوگوں کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچتا بھی ہے،
مان لیجیے اگر آپ کسی نیک انسان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ برائیوں سے خود کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے اس کو دیکھ دیکھ کر. اور جہاں پھر دیکھیں جب نیک لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے نا آخری وقت میں بھی نیک لوگ کلمہ پڑھواتے ہیں کہ نہیں نہیں کلمہ پڑھتے رہو کلمہ پڑھتے رہو, فورس کرتے رہتے ہیں, پش کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کلمہ پڑھتے رہو. آخری وقت تک میں وہ ہمیں کلمہ پڑھاتے ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے. جس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا مطلب وہ ہو گیا کامیاب. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو ان پر اعتماد بھروسہ ہوتا ہے, اعتماد ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیں گے, ہماری پیٹھ پیچھے وہ برائیاں نہیں کریں گے یا ہمیں وہ دھوکہ نہیں دیں گے, یا اتنے سیلفش نہیں ہو جائیں گے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے دوسروں کو پیچھے چھوڑو چاہے کچھ بھی ہو. تو کولیگس ہوں ہمارے ساتھ ہوں یا ہم اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہوں تو ہمیشہ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے, اور جو لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے یا میرے مشن میں یعنی میرا مشن ہے اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے خوب کام کروں اور میں جو ہے قرآن کو عام کروں, تو ایسے لوگوں کا ساتھ دو جو اس میں میری مدد کرے بجائے ایسے لوگوں کے جو مجھے اس مشن سے بھی ہٹا دیں. تو یقیناً ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی جو مخالفت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو جن کے دل میں حسد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی ہٹا دیتے ہیں, ان سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں, وہ ہم سے اپنے آپ ہی دور ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا, ہمیں لگتا ہے کیوں دور ہوتی جا رہی ہے, لیکن اپنے آپ ہی دور ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. تو اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دیجیے. اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری ٹائم پر یہ کلمات پڑھ رہے تھے, اللہم الرفیق الاعلیٰ, اچھے دوست دے اللہ تعالیٰ, اچھے دوست دے. تو اچھے دوست جو ہوتے ہیں بہت سعادت کی بات ہوتی ہے. وجعل لی, جعلا یجعلو سے, وجعل اور اجعل فعل امر ہے یہ, اجعل تو بنا دے, وجعل مطلب بنا دے, لی میرے لیے, لسانہ زبان, صدقن سچائی کی, فی الآخرین بعد والوں میں, یعنی بعد والوں میں میرے لیے سچائی والی زبان بنا دے. یعنی سچی ناموری کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کام نہیں کرتے لیکن تعریفیں بہت چاہتے ہیں. منافقین کیا کرتے تھے؟ ہم پڑھتے نا آل عمران میں وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, وہ محبت کرتے ہیں منافقین اس بات سے کہ ان کی تعریف کی جائے اس بات پر بھی جو انہوں نے نہیں کیا. یعنی جو کام نہیں کیا بس اس پر بھی ان کی تعریف کرتے رہو. استغفر اللہ. ہر وقت ہمارا کام ہو گیا کہ بس تعریفیں مل جائیں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا صبح سے شروع ہو جاتے ہیں روٹین, اب میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, بس یہ کیا. کرتے کم ہیں بولتے زیادہ ہیں. چلو کیا تو کیا اللہ کی رضا کی کیا, اس کو گانے کی کیا ضرورت ہے بار بار, ہے نا. اللہ کی خاطر کریں ہر کام, بار بار گا رہے ہیں صبح سے. میں صبح سے اٹھی ہوں, میں نے ابھی یہ کر دیا, میں نے صبح سے یہ کپڑے دھو دیے, اب میں نے یہاں سے سنگوا دیا, یہاں سے سنگوا دیا, اب میں نے یہ کر دیا, اب میں نے وہ کر دیا. ہر وقت یہ کام لگا رہتا ہے. بھیا کر دیا تو کر دیا, کرنا چاہیے, سنت ہے یہ, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کام کرنا, لیکن گا گا کر اس کا سارا ثواب ختم کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ تعریف بھی کی جائے. چلے, اور منافق کا طریقہ یہ ہوتا تھا جو کام نہیں کیا ہوتا اس پر بھی تعریف ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے اور ایسی باتوں سے بچائے کہ ہم بھی ایسی باتیں کریں. اور ابراہیم علیہ السلام بڑی خوبصورت دعا مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ سچی ناموری جو واقعی درست ہو, بعد والے لوگوں میں بھی لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں تاکہ ان کے لیے بھی ایک نمونہ بن جاؤں, ہے نا. اور پھر دیکھیں, اور ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کے لیے کیا ہیں؟ بہترین نمونہ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو, وہ سچے دین پر تھے. یعنی ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم جو ہیں کس کی پیروی کرتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے دین کی. وہ سچے حلیف تھے. تو بنا دے میرے لیے زبان سچائی کی بعد والوں میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں اچھائی سے یاد کریں, نہ کہ برائی سے. اچھا ہوا وہ چلی گئی, چلو سکون ہے, چلو کوئی بات نہیں, صبر تو آ ہی جائے گا. ایسے نہیں, اچھے طریقے سے لوگ یاد کریں. پھر 85 وجعلنی, اور بنا دے مجھے, جعلا یجعلو سے, وجعلنی بنا دے مجھے, میوں ورثتی وارثوں میں سے, جنتی جنت کے, نعیم نعمتوں بھری.
یعنی نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کیسے وارث مجھے کہاں بنا دے, مجھے کیا دے دے, مجھے جنت النعیم دے دے, نعمتوں والی جنت دے دے, جو جو جنت الفردوس ہے. یعنی جنت النعیم جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی اور سب سے بڑی اور سب سے اوپر والی منزل ہے. ان کو بھی جنت النعیم میں سے, مطلب مجھے بھی جنت النعیم میں سے بنا دے. وغفر اور بخش دے, غفرہ یغفرو اغفر فعل امر, اور بخش دے لی ابی میرے باپ کو, لی ابی میرے باپ کو, انہو بے شک وہ, کانا ہے, من الضالین گمراہوں میں سے, دلل ضاد لام لام دلل, جو گمراہوں میں سے, یعنی میرے والد کو بھی بخش دے. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں, اور اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, اور اپنے والد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا انبیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے, انبیاء کرام اپنے لیے بھی دعائیں کرتے تھے اور اپنے والدین کے لیے بھی, والد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب نہیں کرو گی دعا. ایک حدیث بھی ملتی ہے نا اس کے بارے میں, کہ حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد کو اس حال میں دیکھیں گے کہ منہ پر سیاہی اور گرد اور غبار ہوگا, یعنی کالا ہوگا چہرہ, گرد اور غبار ہوگا. آپ یعنی آپ والد سے کہیں گے کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میری نافرمانی مت کرو, ایک اللہ کو مانو. باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا, آپ جو کہیں گے میں مانوں گا. اس پر ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ, آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تجھے ذلیل نہ کروں گا, اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا ذلت ہوگی کہ میرا باپ ذلیل ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی. پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا ذرا اپنے پاؤں تلے دیکھو. وہ دیکھیں گے تو نجاست یعنی گندگی سے لتھڑا ہوا بچھو نظر آئے گا. پھر ان کے پاؤں سے, اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس بچھو کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ دراصل ان کے باپ ہوں گے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو شرمندگی سے بچانے کے لیے شکل بدل دی جائے گی. لیکن شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا. شرک جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق مار لیا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا, تو شرک کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہوتا. تو اب دیکھیں کہ وہ اب دعا کر رہے ہیں کہ کیا مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین, میرے باپ کو بھی بخش دے. ولا, اور نہیں, تو خزینی, تو رسوا کر مجھے. لا تو خزینی فعل امر ہے, یہ مت رسوا کر تو مجھے, نہیں تم مجھے ڈسگریس کرنا, اینڈ ڈو ناٹ ڈسگریس می. تو خا ز یا اس کا روٹ لیٹرز ہے, اخزا یخزی اخزی, اور مت رسوا کر مجھے. یوما جس دن, یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں گے, بعثا یبعثو سے بنا ہے, یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں گے. اور مت رسوا کرنا مجھے جس دن وہ سب اٹھائے جائیں گے. یوما جس دن, لا ینفعو نہیں فائدہ دے گا, نفع ینفعو سے بنا ہے, نہیں فائدہ دے گا, مالن مال, ولا اور نہ ہی, بنونا بیٹے, نہ تو بیٹے کام آئیں گے نہ ہی باپ کام آئے گا. اللہ مگر, من جو, عطا آئے, اللہ کے پاس, یعنی جو لائے. عطا یا عطی سے بنا ہے, مطلب آنا, اور جب حرف جر با آ جائے آگے تو مطلب لانا. تو جو لائے اللہ کے پاس, بقلب دل, سلیمن سلامتی, یعنی سلامتی والا دل, یا ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں, مگر جو آئے اللہ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ, سلامت دل کے ساتھ, قلب سلیم کے ساتھ, سلامت والے دل کے ساتھ. اب یہاں پر کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے, میرے والد کو بھی بخش دے, اور جس دن جو ہے, نہ تو قیامت کے دن, جس دن نہ تو باپ کام آئے گا نہ ہی بیٹا کام آئے گا. مال جو ہے وہ ہمیں برباد بھی کر دیتا ہے نا, مال تو دنیا میں بھی نہیں کام آتا,
دنیا میں بھی، یعنی دنیا میں بھلے ہی وہ ہمیں مال کی وجہ سے ہماری دنیا بھلے ہی اچھی ہو رہی ہے، لیکن قیامت کے دن تو بالکل بھی نہیں کام آئے گا، ہماری نیکیاں برباد کر دے گا مال، اگر ہم نے اس کو احتیاط سے یوز نہ کیا ہو۔ ترمذی میں آتا ہے، حضرت قعب بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے غلے میں چھوڑ دیے جائیں، وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے، ایک تو مال کی محبت، دوسرا عزت اور جاہ کی طلب۔ یعنی اگر انسان کے اندر مال کی محبت آ جائے تو انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے، نقصان پہنچا دیتی ہے۔ یعنی بھیڑیوں سے زیادہ ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کو کتنا نقصان پہنچائے گا، اس سے زیادہ مال کی محبت ہمارے دین کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ آپ دیکھیں مال کی محبت میں، اگر جس میں اندر شدید مال کی محبت ہوگی، وہ نمازیں بھی چھوڑتا ہے اس کے خاطر، وہ جو ہے اپنے فرائض سے بھی ہٹتا ہے، وہ جو ہے دوسروں کے حق بھی مارتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ دوسروں کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہے، میں کسی کے ساتھ رہ رہی ہوں تو اس کا کیا حق ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، بس صرف مجھے تو مال کمانا ہے، یہ ہو جاتی ہے ان کی، بس میری تو جاب ہے، مجھے ڈسٹرب مت کرو، مجھے کچھ اور نہیں کرنا، میری جاب ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہارے لیے کچھ کرنے کا، میری جاب ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہیں کچھ دینے کا، میری جاب ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ تم بیمار پڑے ہو کہ میں تمہیں دیکھوں۔ یہ کیا ہے؟ مال کی محبت ہے جو ہمارے دین کو برباد کر رہی ہے، ہماری نیکیاں کھا رہی ہے، یہ مال ہی ہے جو ہمیں برباد کر رہا ہے۔ ہم انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، تھوڑا سب کے حق ادا کرنے چاہیے، ہر وقت صرف پیسہ پیسہ پیسہ، مال، ہماری جاب، ہر وقت یہی راگ نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں باہر نکل کر بھی دیکھیں، ہے نا، اپنی دین کو بھی دیکھیں، اپنی آخرت کو بھی دیکھیں، اپنے گھروں میں بھی دیکھیں، گھر والوں کو بھی دیکھیں، ماں باپ کو بھی دیکھیں، ورنہ برباد کر لیں گے اپنے آپ کو، اپنے اپنے گھر والوں کو، اور یعنی کسی کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، کسی کا حق ادا نہیں کر پائے تو بس گئے کام سے، پھر اللہ تعالیٰ کیسے معاف کر دیں گے؟ تو اس لیے رسول اللہ نے کیا کہا کہ ایک تو عزت اور جاہ کی طلب ہوتی ہے نا، انسان نہیں میری بے عزتی ہو جائے گی، میں اس کے سامنے جاؤں، میں اس سے معافی مانگوں، میری تو بے عزتی ہو جائے گی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، میں کیوں اس کو بار بار فون کروں، یہ میری عزت چلی جائے گی۔ یہ جو عزت ہوتی ہے، عزت کی طلب اور مال کی محبت ہمیں برباد کر دے گی، ہمارے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں تین شرائط کے ساتھ مال کی محبت، مال اور عزت کی محبت جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے مقصود اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا نہ ہو، یعنی اگر مال آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بڑی ہو جاؤں اور دوسرے چھوٹے ہو جائیں۔ دوسرا، جھوٹی تعریفیں مقصود نہ ہو۔ تیسرا، اس کے حاصل کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو یا دین کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، یعنی اگر ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے دین کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں مال کے پیچھے جا رہی ہوں تو میری نمازیں نہیں قضا ہونی چاہیے، دوسروں کے حق نہیں مارنے چاہیے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کے اندر پھر تم کر سکتے ہو مال کی، اور اللہ سوائے اس کے جو سلامتی والے دل کے ساتھ آئے، ہے نا، یعنی مال اور محبت کسی کو فائدہ نہیں دے گی، لیکن اس کو فائدہ دے گی جس کا دل سلامت ہو۔ تو قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ قلب سلیم کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے مطیع ہو، یعنی اس کا دل جو ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تسلیم کیا ہو، اس نے اللہ کی قضا و قدرت کے فیصلے کو قبول کر لیا ہو، یہ ہوتا ہے قلب سلیم۔ وہ ہر اس چیز سے سلامتی میں آ گیا، پاک ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت سے دور کرنے والی چیز ہو، یعنی ان سب چیزوں سے دور ہو گیا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت سے دور کرتی ہو، اور اس نے اللہ کے دوستوں سے صلح کر لی ہو اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کر لی ہو، تو یہ سلامت، یہ ہے دل، سلامتی والا دل۔ اور پھر یہ قلب سلیم جو ہے اس سے نجات کا باعث ہوگا، یہ کام آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کی حالت کو دیکھتے ہیں، اس کی شکل کو نہیں دیکھیں گے، اور یہ جو قلب سلیم ہے، جب ہم اس سلامتی والے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل لوگ کون ہیں، بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا پاک صاف دل والا، زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن پاک صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، صاف ستھرا، جس کے دل میں گناہ نہ ہو، ظلم اور کینہ اور حسد نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سلامتی والا دل دے، قلب سلیم دے۔ اللہم اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا،
ہے نا. وَأُزْلِفَتْ اور قریب لا دی جائے گی. ازلفا یزلفو سے بنائے. ازلفت فعل مجہول ہے, ماضی مجہول, الف پر پیش ہے نا. اور قریب کر دی جائے گی الجنت جنت للمتقین متقیوں کے لیے, یعنی جنت کو پاس لا دیا جائے گا, قریب لا دیا جائے گا. وبرزت اور ظاہر کر دی جائے گی. برزت ظاہر کر دی جائے گی. اس کے روٹ لیٹرز ہیں با رازا, برزا یبرزو برز. اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم للغاوین گمراہوں کے لیے, یعنی قیامت والے دن جنت کو قریب کر دیا جائے گا نیک لوگوں کے, اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا گمراہوں کے سامنے, کلیئرلی ان کے سامنے لا دیا جائے گا اس کو. وقیلا اور کہا جائے گا, قالا یقولو قل سے, قیلا کہا جائے گا لہم انہیں, اینما کہاں ہیں جن کی, کنتم تھے تم, تعبدون عبادت کرتے, عبدا یعبدو تعبدون عبادت کرتے. کہ اب اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, جہنم کو قریب لا دیں گے, اور اتنا قریب لا دیں گے کہ جہنم دیکھ کر اپنے آپ ہی وہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے, اور دعا کریں گے کہ ہم اس میں کیسے جائیں گے, یعنی اور ایسا لگ رہا ہوگا گمراہوں کو, کافرین کو, کہ ہم جہنم میں بس گرنے والے ہیں, حالانکہ ابھی گرنے میں بہت ٹائم ہے, سالوں کا وقت ہے, لیکن اب ایسا لگے گرنے والے ہیں. تو وہیں ان کے جو نا ہارٹ بیٹس اوپر نیچے ہونی شروع ہو جائیں گی, اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے, جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے, وہ سب کہاں ہیں, آج لے کر آؤ. من دون اللہ اللہ کے علاوہ, حل کیا, ینصرونکم وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری, نصرہ ینصرو سے بنا ہے, کیا وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری, او یا ینتصرون وہ بدلہ لے سکتے ہیں, ینتصرون جب اس باب پر آتا ہے, کیا وہ بدلہ لے سکتے ہیں, نون صاد را, نصر کہتے ہیں مدد کو, ہیلپ کو. انتصرا ینتصرو انتصر, تو یہ کیا ہے, فعل مضارع. کیا وہ مدد کر سکتے ہیں یعنی بدلہ لے سکتے ہیں. یہاں پر دیکھیں حل ینصرونکم, کیا وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری, او یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں, دونوں ایک ہی روٹ پر ہیں, نون صاد را, لیکن دونوں کے باب ایک چیز ہوتی ہے وہ الگ ہیں, اس باب پہ اگر آ جاتے ہیں تو میننگ تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں. تو اس کا ماضی کیا ہے, انتصرا ینتصرو. فَكُبْكِبُوا اور وہ اوندھے منہ گرائے جائیں گے, اوندھے منہ, کاف با ربائی ہے یہ, کب کبو کب قبا یکب کبو, پہلی بار آ رہا ہے یہ, یکب کبو کب کب, فا مطلب تو, کب کبو وہ اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے. کاف پر جو پیش ہے وہ کیا بتاتا ہے, ماضی مجہول. فیہا اس میں, ہم وہ, وغاوونا اور بہکے ہوئے لوگ, غاوون غین واو یا, بہکے ہوئے لوگ. یعنی اب کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ پہلے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے تھے. اب وہ تو آئیں گے نہیں, اللہ تعالیٰ کہیں گے مدد کر سکتے ہیں آج تمہاری, بچا سکتے ہیں آج تمہیں عذاب سے, کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب پھر کیا ہوگا, اس کے بعد اوندھے منہ جہنم میں ان کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. وجنودو اور لشکر, ابلیسا ابلیس کے, اجمعین سب کے سب, یعنی جتنا بھی پورا ابلیس کا لشکر ہے سب کے سب ان کو اٹھا کر ابلیس کے پیچھے پیچھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. قالو وہ سب کہیں گے, وہم اور وہ, فیہا اس میں, یختصمون جھگڑ رہے ہوں گے, یختصمون, خا صاد میم, اختصما یختصمو, اختصم یختصمونا, وہ سب جھگڑ رہے ہوں گے. اور وہ کہیں گے اس میں کہ, اور آپس میں, یعنی جب ابلیس کو بھی ڈال دیا جائے گا, سب کے سب نافرمان لوگوں کو بھی ڈال دیا جائے گا, اور آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. تا اللہ اللہ کی قسم, ان کننا بے شک تھے ہم, لفی دلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں, یعنی قسم کھا کر کیا کہیں گے, اب ہماری شامت, ہم تو واقعی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. از جب, نسویکم ہم برابر ٹھہرا رہے تھے تمہیں, نسوی ہم جب برابر کر رہے تھے, برابر ٹھہرا رہے تھے تم, یہ کیا ہے, سین واو یا سے بنا ہے, سوا یسوی سوی,
جب ہم برابر ٹھہرا رہے تھے تمہیں برب العالمین، رب العالمین کے ساتھ، یعنی شیطان سے کہیں گے، ابلیس کو بھی ڈال دیا جائے گا نا، اور ابلیس کے جو ابلیس کو مانتے تھے، شرک کرتے تھے، ابلیس کے پیچھے چلتے تھے، ان سب کو ڈال دیا جائے گا. اور کیا کہیں گے ابلیس سے کہ ہم نے تو بڑا ظلم کیا، بڑی کوتاہی کی کہ ہم نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرایا. کیونکہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، وہ کون ہوتا ہے وہاں پر؟ ابلیس ہی تو ہوتا ہے، اپنی عبادت کرا رہا ہوتا ہے. وما، اور نہیں، ادلنا، گمراہ کیا ہمیں، اللہ مگر مجرمون، مجرموں نے. ادلہ یدلو سے ماں کا مطلب میں یہاں پر نہیں کر رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. اور نہیں گمراہ کیا ہمیں مگر مجرموں نے. کیا کہیں گے کہ مجرم ہی جو تھے نا، انہوں نے ہی ہمیں گمراہ کیا. وما، فما، تو نہیں، لنا، ہمارے لیے، من شافعین، کوئی سفارشیوں میں سے، یعنی سفارش کرنے والا. اب آج ہمیں شین فا عین سے بنا ہے یہ شفاء یشفع اشفاء، یعنی آج کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری سفارش کر سکے، آج کوئی بھی نہیں ہے جو آج ہمیں بچا سکے. یعنی جہنم میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے. ولا، اور نہیں، صدیقن، کوئی دوست، حمیمن، گہرا، یعنی دنیا میں اتنے گہرے دوست تھے ہمارے، اب یہاں پر تو کوئی بھی گہرا دوست نہیں ہے جو ہمیں جہنم سے بچا پائے، جو ہمیں کھولتے ہوئے پانی سے بچا پائے. یعنی ملامت کر رہے ہوں گے اپنے آپ پر. فلو، بس کاش، یا تو کاش، انا، بے شک ہوتا، لنا، ہمارے لیے، کرتن، ایک بار پلٹنا. کرتن کس کو کہتے ہیں؟ واپس جانا، ایک بار واپس جانا. فناکونا، تو ہم ہوتے، کانا یکونو کن سے، نکونا، تو ہم ہوتے، من المؤمنین، مومنوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کاش ایک بار ہمیں موقع مل جائے دنیا میں واپس جانے کا، بالکل ہم فرما بردار ہو جائیں گے، بالکل ہم جو ہے ماننے لگیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. ان فی ذالکا، بے شک اس میں، دیکھیں تکرار آ گئی، کل بھی آیت آئی تھی. ان فی ذالکا، بے شک اس میں، لآیتن، ضرور ہی ایک نشانی ہے. وما کانا، اور نہیں تھے، اکثرہم، ان کے اکثر، مؤمنین، ایمان لانے والے. یعنی اس پورے واقعے میں ان سب لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن ایمان لانے والے نہیں ہیں، اکثر مانتے نہیں ہیں، قبول نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لہوا، اور وہی، العزیز الرحیم، زبردست رحم کرنے والا ہے. تو وہ دن آئے کہ ہم ایک دوسرے کو ملامت کریں، شیطان کو ملامت کریں، اس سے پہلے پہلے کیا ہو، جاگ جائیں. کیونکہ جہنم میں جانے کے بعد لوگ دوسروں کو بلیم کریں گے، بجائے اپنے آپ کو کچھ کہنے کے ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ اس کی وجہ سے میں جہنم میں آئی، شیطان کی وجہ سے میں جہنم میں آئی. کاش اس کو مانا نہ ہوتا، کاش اس کے پیچھے نہ چلا ہوتا.